मार्का हक में तारीखी फतह पर आज यौम तशक्कर मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार कायम और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी होगी। परचम कुशाई की तकरीबात, यादगार शहादा पर फूल रखे जाएंगे। यौम तशक्कर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतह याब हुए। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौज नहीं, पूरे कौम की कामयाबी है। फौजी क़यादत और दलेर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। 10 घंटे से भी कम वक्त में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस में शाहीनों से खिताब, कहा राफेल की तबाही मोदी कयामत तक याद रखेगा। शाहीनों ने अजीम फतह पर MM आलम की याद ताज़ा कर दी। 10 मई का दिन रहती दुनिया तक पाकिस्तान की कामयाबी के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे जर्री जवानों ने दुनिया की सोच बदल कर रख दी। खित्ते और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुताल्लिक ख्यालात तब्दील हो गए। दुश्मन ने कई अरब का असलहा खरीदा और फिर भी नाकाम रहा। शाहीनों ने खित्ते का थानेदार बनने वाले का बुत पाश पाश कर दिया। पैगाम दिया, दोबारा मैली आंख से देखा तो पांव तले रोन देंगे। दुश्मन ने उनको निशाना बनाया जिनका कोई कसूर नहीं था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम एयर चीफ के किरदार को सुनहरी हुरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म की मार्का हक में शामिल शाहीनों से मुलाकात। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ भी हमरा थे। तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करें। आए मसला कश्मीर के हल के लिए बैठकर बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम, कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत UN करारदादों के मुताबिक देना होगा। कश्मीरियों की तहरीक आज भी जिंदा है और उनको हक मिलने तक जिंदा रहेगी। मसला कश्मीर जंग की आग दोबारा भड़का सकता है। आए बात करें। पहलगाम वाक़े का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, दुनिया ने भी इसे झूठ कहा। समझौता एक्सप्रेस को किसने हाईजैक किया था, दुनिया को मालूम है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भारत का बड़ा किरदार था। मुक्ति बाहिनी को किसने बनाया था, इससे भी बाखूबी दुनिया वाकिफ है। बात करें कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है और कौन निशाना बना रहा है। जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। बरतानवी टीवी स्काई न्यूज को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत है, संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अमरीका जैसे मुमालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके। भारत मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। स्काई न्यूज ने रिपोर्ट किया, भारत इस बात पर भी नाराज है कि अमेरिका इस बहरान के दौरान मसला कश्मीर को उजागर कर रहा है। अमेरिका के लिए असल इम्तिहान ये है कि वो भारत पर कितना दबाव डाल सकता है। किसी से सीज फायर की दरखास्त नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सुबह 8:15 बजे कॉल आई कि भारत सीज फायर चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, मार्का हक से मुतालिक आगाह किया। बताया 9 मई को मीटिंग हुई कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। बहादुर पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 6 तैयारे और 1 UAV को मार गिराया। हमारे एक भी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने साबित कर दिया कि जो कहेंगे वो करेंगे, किसी की बर्तरी कबूल नहीं करते। मोदी ने 2019 में कहा था कि राफेल होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मशीन जरूरी नहीं, मशीन चलाने के लिए माहिर भी चाहिए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर सेनेट में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में भारत को मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन।
پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیتیں بھارت کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بھارت کے وزیر دفاع کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، پاکستان کی مؤثر دفاعی صلاحیت دیکھ کر بھارتی وزیر دفاع کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا، بھارت میں جوہری اور تابکار مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر IAEA کو تشویش ہونی چاہیے۔ عالمی برادری کو بھارت سے ایٹمی مواد کی سمگلنگ کے واقعات پر تشویش ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری اور سمگلنگ کے واقعات کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اپیل کی کہ بھارت اپنی جوہری تنصیبات اور ہتھیاروں کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق جنگ بندی کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت بدستور 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل بھی 4 روپے 68 پیسے سستا۔ نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاکستان بھارت جنگ بندی پر خوشی ہے۔ صدر ٹرمپ امن ساز ہیں اور ہم امن کی پیش رفت کو سراہتے ہیں۔ امید ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی برقرار رہے گی۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹامی پیگٹ کی پریس کانفرنس۔ کہا، صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کو امن کا راستہ دکھایا۔ صدر ٹرمپ نے حکمت اور استقامت کے لیے امن کا راستہ دکھایا ہے۔ ہماری توجہ پاکستان بھارت براہ راست بات چیت پر ہے۔ امن کے راستے منتخب کرنے کے لیے دونوں وزرائے اعظم کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. بھارت میں آئی فون نہ بنائیں، امریکہ میں فیکٹری لگائیں۔ ٹرمپ کی ایپل کے CEO کو تنبیہ۔ دوحہ میں کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے ٹم کک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میرے دوست ہیں، بہت اچھا بزنس کرتے ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کمپنی بھارت میں ہے۔ ہمیں وہاں آپ کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بھارت اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ ہم نے برسوں تک چین میں قائم آپ کی فیکٹریوں کو برداشت کیا ہے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی فیکٹریاں انڈیا میں بنائیں۔ العدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی رکوا دی، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دونوں ملکوں سے کہا تناؤ کم کریں، ہم تجارت کرتے ہیں۔ ہماری بات پر پاکستان اور بھارت بہت خوش ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر کا دورہ مکمل کر کے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کے ساتھ شیخ زاید جامع مسجد کا دورہ بھی کیا۔ I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. پاکستان کی امریکہ کو زیرو ٹیرف کے دو طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش۔ ذرائع نے بتایا، امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی دونوں ملک تجارتی شعبوں میں زیرو ٹیرف کے تحت معاہدہ کریں۔ پیشکش امریکی صدر کی جانب سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان منتخب ٹیرف لائن پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر معاہدہ چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو وسیع دینا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ ماہ متعدد ممالک پر بھاری جوابی ٹیرف عائد کیا تھا۔ ڈیجیٹل معیشت میں پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اہم پیش رفت۔ پاکستان کرپٹو کونسل کی CEO بلال بن ثاقب کی قائم مقام امریکی سفیر نتالیہ بیکر سے ملاقات۔
نوجوانوں کے لیے بلاک چین اور AI میں تعاون پر تبادلہ خیال. ملاقات کا مقصد امریکی اداروں اور پاکستانی کاروباری ماحولیاتی نظام میں روابط قائم کرنا تھا. کونسل کے CEO بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان بلاک چین AI کو اپنی معیشت کا مرکز بنانے کے لیے پرعزم ہے. پاکستانی نوجوان Web3 اور AI میں مستقبل کی قیادت کے لیے تیار ہیں. ٹیلنٹ ایکسچینج امریکی ٹیک کمپنیوں کے مشترکہ پروگرام شروع کیے جائیں. کونسل بلاک چین کو سفارتکاری تعلیم کا مؤثر ذریعہ بنانے کے لیے پرعزم ہے. امریکی سیکیورٹی ماہر نے پاکستان کے کئی طیارے مار گرانے کا بھارتی دعویٰ بکواس قرار دے دیا. معروف سینئر بھارتی صحافی کرن تھاپر کے سوال کے جواب میں پروفیسر کرسٹین فیئر نے کہا انڈین ایئر مارشل AK بھارتی کا دعویٰ بکواس ہے. اب یہ ایک تاریخ کا امتحان ہے وزیر اعظم مودی کے لیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, اور پوری دنیا میں جو پرامن لوگ ہیں, جو امن چاہتے ہیں, جو امن پسند ہیں, وہ دعا گو ہے کہ ہماری قیادت اس محنت میں, اس سلسلے میں کامیاب ہو. سیز فائر کا قائم رہنا شہباز, ٹرمپ اور مودی کا امتحان ہے. ہمیں اچھی اور بری صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. بھارت کی اندرونی سیاست کی وجہ سے خطرہ ابھی موجود ہے. چاہتے ہیں سیز فائر قائم رہے اور یہ امن کی بنیاد بنے. مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کا شامل ہونا بڑی کامیابی ہے. چیئرمین PP بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت نے سندھو پر حملہ کیا, شاید بھارت نے پانی پر پابندی کا طریقہ اسرائیل سے سیکھا. وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر پہلے دن سے کہا عالمی سطح پر تحقیقات کریں. پاکستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس کا الزام بھارت پر ہے. مستقبل میں ایسی صورتحال نہیں چاہتے کہ 2 ایٹمی طاقتیں جنگ کی تیاری پکڑیں. چاہتے ہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں مستقبل میں شکایتیں لے جائیں. سندھ حکومت کا بھی شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ بھارتی جارحیت میں زخمی ہونے والوں کو 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پاک افواج نے پھر ثابت کر دیا وہ ملک کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے. جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے. شرجیل انعام میمن بولے ہمارے شاہینوں نے ہمت اور جذبے کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی. بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب پاکستان نے چکنا چور کر دیا. ہمارے حکمران ہماری فوج کو, ہمارے ہوا بازوں کو, ہمارے جام بازوں کو اجازت دے تو آج بھی ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان نے پوری طاقت کے ساتھ بھارت کو جواب دیا. امت مسلمہ ساتھ دے تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہے. مولانا فضل الرحمان کا خطاب, کہا بھارت نے ہماری مسجد اور مدارس کو نشانہ بنایا. مودی نے طاقت کے ذریعے جارحیت کی کوشش کی. علماء مشائخ کونسل اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری. آج ملک بھر میں یوم امن و یوم تشکر منانے کا اعلان. کہا پاک افواج نے پاکستان کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھا. علماء آج مساجد و مدارس میں خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کریں گے. علماء کرام سے گزارش ہے نفرت انگیز تقاریر اور فتویٰ بازی سے پرہیز کریں. بھارتی فوج کشمیریوں کو اغوا کر کے قتل کرتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں جبری گمشدگیاں 8 دہائیوں پر محیط مسئلہ کشمیر کی تلخ حقیقت ہے. لاپتہ افراد صرف اعداد و شمار نہیں, وہ والدین ہیں جو کبھی واپس نہ آئے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب حاسم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ. کہا بارہا مطالبات کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں لاپتہ افراد کا مسئلہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت قبریں سامنے آئیں. مقبوضہ کشمیر میں تمام اجتماعی قبروں کی آزاد غیر جانبدار تحقیقات کو یقینی بنایا جائے. مستقل مندوب حاسم افتخار نے غزہ میں جاری انسانی سانحے کا بھی ذکر کیا. کراچی میں سمن آباد کے قریب کچرا اٹھانے والے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 12 سال کا بچہ جاں بحق, 2 لڑکے زخمی. عباسی شہید اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی تینوں لڑکوں کی عمریں 15 سال سے کم ہے. زخمی نوجوان نے میڈیا کو بتایا سکندر گوشت سے ہم تینوں موٹر سائیکل پر فیکٹری جا رہے تھے. سہراب گوشت سمن آباد کے قریب ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دی. اہل خانہ کے مطابق تینوں لڑکے امبرائڈری فیکٹری میں کام کرتے تھے.
جماعت اسلامی کا کراچی میں پانی کی قلت و بندش کے خلاف احتجاج کا اعلان. آج 13 مقامات پر مظاہرے ہوں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کی ہر شناخت کو ملیہ میٹ کرنا چاہتی ہے. سندھ کی حکمران جماعت کراچی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے اور مسائل کو بڑھانے میں ہی کوشاں رہتی ہے. بہت اچھی آپ کی ARY کی ایک ایفرٹ ہے. زبردست ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا. آپ ایک بچے کو سیم ڈے میں ڈبل ایگزام کی تیاری کا کہتے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا, اور پھر جب ایسی آپ ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کریں گے پہ بچے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے. پیسے بچانے کے لیے AO لیولز کے ایک دن میں 3 پیپرز لیے جا رہے ہیں جس سے بچے دباؤ کا شکار ہیں. صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں بچوں کا مطالبہ ہے امتحانات ری شیڈول ہونے چاہیے. اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں, نظام بہتر کرنا چاہیے. پیسے بچانے کے لیے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں. ترجمان کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسسمنٹ عظمیٰ یوسف کہتی ہیں 18 مہینے پہلے شیڈول شیئر کیا جاتا ہے. اگر پرچوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو پیپر کے دوران بریک دیتے ہیں. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا CMH راولپنڈی کا دورہ. نیول چیف نے آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی. ایڈمرل نوید اشرف نے زخمیوں کی غیر متزلزل بہادری اور ہمت کو خراج تحسین پیش کیا. سربراہ پاک بحریہ نے زخمیوں کی فوری صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. نیول چیف نے کہا قوم اور افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے متحد ہے. ہماری پرواز میں لانے کا نہیں, پرواز سے نہیں حوصلہ سے اڑا دیتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہم کسی طرح بھی نہیں ڈال رہے, ہم پاکستانی ہیں. آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی فون اٹھائیں, اپنے احساسات اور جذبات بتائیں. پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی, پاک افواج کا خصوصی نغمہ جاری. ISPR سے جاری نغمے یلغار کے بول لہو گرما دینے والے ہیں. نغمے میں پاک فضائیہ کی کامیابی کو سراہا گیا ہے. No stage at all did we ever hear any bomb blasts, did we see anything like that. You know, they kept us really safe and secure. Security has been, you know, is paramount over there in Pakistan, and never did we ever feel unsafe. پاکستان میں کبھی خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کیا. جنگی حالات میں بھی غیر معمولی صورتحال کا سامنا نہیں کیا. پاکستان نے ہمیشہ کی طرح بہترین انتظامات کیے. لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر ڈیوڈ ویسٹ پاکستان کی سیکیورٹی کے معترف کہتے ہیں ہمیں کسی بات سے لا علم نہیں رکھا گیا. ایئر اسپیس بند ہونے کی فکر ضرور تھی لیکن حکام نے کہہ دیا تھا بے فکر رہیں. اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے دوبارہ شروع ہونے میں ایک دن باقی. راولپنڈی میں ہفتے کو کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا. میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ڈیوڈ وارنر, جیمز وینس, محمد نبی, فن ایلن, سکندر رضا, رائلی روسو اور وین ریڈسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے. ایلیکس ہیلز, بین ڈواشیس, شکیب الحسن, سیم بلنگز بھی ایکشن دکھائیں گے.